अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वॉइस ऑफ लाइब्रेरी के तमाम और MLS के स्टूडेंट्स को हम आज के लेक्चर में खुश आमदीद कहते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ लाइब्रेरीज़ क्या है, पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ लाइब्रेरी से क्या मुराद है, पब्लिक रिकॉर्ड के अहम अज्जा कौन कौन से होते हैं। इसके साथ साथ ये MLS जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जानना क्यों ज़रूरी है। इसमें हम कुछ जो पब्लिक रिकॉर्ड्स है उसकी एग्जांपल्स भी आपको पेश करेंगे। यहाँ तक कि पब्लिक रिकॉर्ड को कैसे मुनज़्ज़म करते हैं इसका भी हम आपको यहाँ पे इस वीडियो के अंदर बताएंगे, तो हमारे साथ आखिर तक ज़रूर रहिएगा ताकि पब्लिक रिकॉर्ड जो लाइब्रेरियों का होता है उसके बारे में आपको तफसीली जो है वो मालूमात यहाँ से मिल सकें। पब्लिक रिकॉर्ड का अगर हम उर्दू में इसका मफ़हूम लें तो इससे मुराद बनता है कि अवाम का रिकॉर्ड या अवाम के लिए रिकॉर्ड जो किसी एक ख़ास या मखसूस जगह पर रखा जाए, तो इसको हम कहते हैं कि ये पब्लिक रिकॉर्ड है। अमूमी तौर पर अवामी रिकॉर्ड से मुराद वो दस्तावेज़ात होती हैं, वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो इंफॉर्मेशन या वो मवाद जो सरकारी या अवामी इदारों की जानब से उसको मुरतब किया जाए, ऑर्गेनाइज़ किया जाए और उसको महफूज किया जाए। और महफूज करने के बाद अवाम तक उस मटेरियल की, उस मवाद की रसाई भी मुमकिन बनाई जाए। तो ये रिकॉर्ड आम तौर पर हकूमती, अदालती, तालीमी या दीगर जो अवामी, सरकारी या गैर सरकारी इदारे जो होते हैं उनका रिकॉर्ड जो होता है, बाज़ाब्ता रिकॉर्ड, उसको हम पब्लिक रिकॉर्ड कहते हैं या पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ लाइब्रेरीज़ कहा जाता है। जिसकी अगर हम आम मिसालें मैं आपके सामने पेश करूं तो सरकारी रिपोर्ट्स और दस्तावेज़ात, ये सबसे पहले हम इसको रखेंगे कि हुकूमत की जानिब से जारी करने वाले जितने भी वो सालाना रिपोर्ट्स होती हैं, तरक्याती मंसूबे होते हैं, बजट रिपोर्ट्स होती हैं, स्टैटिस्टिक्स डाटा होता है, ये तमाम पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा होता है। इसी तरह दूसरे नंबर के अगर ऊपर हम आए तो वो है अदालती डिसीजन जो होते हैं, फ़ैसले होते हैं। अदालतों के फ़ैसले और मुकदमात की समाअत के रिकॉर्ड्स अवामी तौर पर दस्तयाब होते हैं ताकि कानून की अमल दरामदी या जो अमल दरामद कराने वाले इदारे होते हैं तो वो इसको स्टडी करते हैं, इसको देखते हैं। तो ये भी लाइब्रेरियों का एक लाजमी हिस्सा तस्वर किया जाता है। इसके बाद तालीमी इदारों के रिकॉर्ड्स होते हैं। तालीमी इदारों के रिकॉर्ड से मुराद अमूमी तौर पे हम लेते हैं कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो इनकी जो सालाना रिपोर्ट्स होती हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, कारकर्दगी के रिकॉर्ड होते हैं। तो इसको भी अवामी तौर पर आवाम के लिए एक ख़ास लाइब्रेरी में रखा जाता है, तो इसको हम तालीमी इदारों के रिकॉर्ड्स कहते हैं। इसके बाद मरदमशुमारी और दीगर जो शुमारियाती डाटा होते हैं जैसे कि आबादी, मुआशरती और इक़्तिसादी अमूर से मुतल्लिक़ मालूमात जो सरकारी सतह पर जमा की जाती हैं, ये भी अवामी रिकॉर्ड का हिस्सा होती हैं और उसको आवाम के लिए हर सूरत में रसाई, आवाम की रसाई उस तक जो है ना वो लाजमी बनाई जाती है। इसी तरह पाँचवें नंबर पे सबसे अहम जो हमारे रेलिवेंट है, या हम ओवरऑल तो ये सारी चीज़ें ही लाइब्रेरी में मौजूद होती हैं, लेकिन लाइब्रेरी जो रिकॉर्ड्स होते हैं, अवामी लाइब्रेरियाँ हों या वो पब्लिक लाइब्रेरियाँ हों, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या नेशनल या कोई स्पेशल लाइब्रेरियाँ हों, तो वही अपनी सालाना रिपोर्ट्स, किताबों की फ़रिश्तें और मंसूबे अवामी रिकॉर्ड में इनको भी हम शामिल करते हैं। तो ये होते हैं जी कि हमारे जो हम मैंने आपको एग्जांपल दी हैं कि ये जो मटेरियल होता है ये लाइब्रेरी रिकॉर्ड का या पब्लिक रिकॉर्ड जो लाइब्रेरी के अंदर मौजूद होता है उसका हिस्सा होता है। अच्छा, इसके साथ अगर हम बात करें तो अवामी रिकॉर्ड की जो अहमियत है वो कैसे है। सबसे पहले अगर हम इस पे देखें तो मैंने यहाँ पे रखा है शफाफियत। शफाफियत से मुराद ये होता है कि ये आवाम को सरकारी या अवामी इदारों की कारकर्दगी और फ़ैसलों का जायज़ा लेने की इजाज़त देता है। अवामी जो रिकॉर्ड होता है वो इसलिए मेंटेन किया जाता है या इसलिए रखा जाता है ताकि आवाम जो है वो सरकारी जो इदारों की कारकर्दगी है उसके बारे में वो पढ़ें, देखें और जायज़ा लें और उसके बारे में बेहतरीन राय जो है वो वापस रिटर्न करें। इसके बाद है जवाबदेही, दूसरे नंबर पे मैं लिखा है। जो पब्लिक रिकॉर्ड होते हैं वो इसलिए भी मेंटेन किए जाते हैं कि अवामी इदारे इन रिकॉर्ड्स की बुनियाद पर अपनी ज़िम्मेदारियों का हिसाब देते हैं कि जो आपने काम किया है कहीं पे भी किसी इदारे के अंदर रहते हुए, तो उसका आपने हिसाब भी देना है कि आपने क्या फ़ंड का इस्तेमाल दुरुस्त तरीके से किया, क्या आपकी जो सर्विसेज हैं वो बेहतर रहीं,
یا آپ کے جو کارکردگی ہے وہ کیسی رہی، تو یہ تمام آپ اپنے آپ کو جواب دہ بھی بناتے ہیں۔ تو یہ بھی عوامی ریکارڈ کی ایک اہمیت کا ایک پہلو ہے۔ اس کے ساتھ تاریخی تحفظ جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے کہ عوامی ریکارڈ تاریخی واقعات، فیصلوں اور ترقی کی ایک باضابطہ جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ بنائے جاتے ہیں اس کے اندر، اور اس کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ جو نیکسٹ پوائنٹ ہے اس کی اہمیت کا، وہ ہے پالیسی میکر جو ہوتے ہیں یا پالیسی ساز جو ہوتے ہیں، کہ عوامی ریکارڈ کے ذریعے حکومتیں اور ادارے اپنی پالیسیوں کو ریویو کرتے ہیں، اس کو دوبارہ تشکیل دیتے ہیں، اور نئی پالیسیاں بنانے میں یہ پبلک جو ریکارڈز ہوتے ہیں وہ سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اچھا، یہ تو چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کی اہمیت کے حوالے سے، کہ آپ نے کیسے کیسے جو ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے، کیا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دوبارہ اس کی میں بات کروں تو اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں پبلک ریکارڈ کے اہم جو اجزاء کے طور پہ، جن کو ہم لے سکتے ہیں کہ لائبریریاں جو ہیں، لائبریری کی جو سالانہ رپورٹس ہوتی ہے اس کو بھی جو ہم سامنے رکھتے ہیں۔ اس کا جو مقصد بنیادی ہوتا ہے کہ سال بھر کی سرگرمیاں، مالی حالات اور کامیابی کا جو خلاصہ فراہم کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر جو مٹیریل یا مواد استعمال ہوتا ہے، اس میں دونوں طرح کا مواد، ڈیجیٹل جو ہے اس کو بھی ہم لائبریریوں کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ لائبریری کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان کو ڈیجیٹل جو ہے وہ اس کے اوپر کنورٹ کر سکتے ہیں، اور فزیکلی بھی جو ہے آپ کے پاس ایک پراپر ریکارڈ موجود ہوتا ہے۔ مالی جائزہ جو ہے وہ اس کے اندر لیا جاتا ہے، بجٹ کی تقسیم کیسے کرنی ہے، اس کے اخراجات کیا کیا ہوں گے، اور آمدنی جو ہے وہ کسی بھی لائبریری کی وہ کیسے ہوگی، کس طرح سے ہوگی، اور اس کو کہاں رکھا جائے گا، کیسے خرچ کیا جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پبلک ریکارڈ کا حصہ ہوتی ہیں۔ اگر آپ اہم اقدامات جو ہیں وہ نئے پروگرام آپ نے کوئی شروع کرنا ہے اپنی لائبریری کے اندر، کمیونٹی شراکت داری آپ نے کرنی ہے، یا کوئی خاص منصوبہ ہے اس کی جو آپ نے ہائی لائٹس پیش کرنی ہے، تو یہ تمام کی تمام جو ہیں وہ پبلک ریکارڈ کا ایک اہم حصہ تصور ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اس کا پبلک ریکارڈ کا جو بنیادی اور دوسرا جو مقصد ہوتا ہے وہ اسٹریٹجک مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو لائبریری کے اسٹریٹجک مقاصد کے حصول میں جو پیش رفت ہوتی ہے، یہ تازہ ترین جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ یہاں پہ پیش کی جاتی ہے۔ اور نمبر 2 پہ جو ہے وہ اجلاس کے منٹس ہیں اور ایجنڈے شامل ہیں۔ کوئی بھی اجلاس ہو تو اس کے اندر اس کی جو منٹس ہوتے ہیں وہ کمپائل کیے جاتے ہیں اور ان کو لائبریری کا ایک حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ یہ دستاویزات لائبریری بورڈ کی میٹنگز یا کمیٹی سیشنز میں کی جانے والی گفتگو اور فیصلوں کو جو ہے وہ اس میں نوٹ کیا جاتا ہے اور اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اس جو منٹس ہوتے ہیں ان کی تفصیل جو ہوتی ہے وہ ریکارڈ جو ہم کرتے ہیں، میٹنگ کوئی بھی ہوتی ہے تو اس میں بات چیت جو بھی ہوئی ہو، فیصلہ کوئی بھی کیا گیا ہو اور آگے کیا کارروائی اس کے اوپر کی جائے گی، یہ تمام جو ہے اس کی تفصیل بھی اس کے اندر درج ہوتی ہے۔ ایجنڈا کیا ہے آپ کا، اجلاس کی میٹنگز اور ایجنڈے جو ہوتے ہیں، ایجنڈا جو ہوتا ہے، میٹنگ جو ہوئی اس کا ایجنڈا کیا ہے۔ میٹنگ میں زیر بحث آنے والے موضوعات کی جو فہرست ہوتی ہے بشمول مختلف کمیٹیوں کی رپورٹس اور نئے کاروباری آئٹمز وغیرہ، وہ تمام اس کے اندر شامل کیے جاتے ہیں۔ نمبر 3 مالی ریکارڈ جو ہے، یہ میں اوپر بھی آپ کو بیان کر دیا ہے یہاں پہ، لیکن تھوڑا سا پھر اس کو ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں کہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے پبلک ریکارڈ کا، کہ مالی ریکارڈ کا ریویو بھی لینا ہوتا ہے۔ مالی ریکارڈ لائبریریوں کی مالی صحت اور وسائل کی تقسیم کے بارے میں شفافیت فراہم کرتے ہیں۔ اس کے اندر جو مواد ہوتا ہے، یہ مٹیریل ہوتا ہے اس مالی ریکارڈ کے اندر، یا جو ہمارا بجٹ ہوتا ہے اس کے اندر، تو اس میں بجٹ کی رپورٹس ہوتی ہیں، سالانہ بجٹ کی تفصیلات بشمول اس کے اندر کہ آمد کتنی ہوئی اور ایک سال کے اندر خرچ کتنا ہوا اور آپ کے پاس بیلنس کتنا ہے، تو یہ آپ اس کے اندر مینشن کرتے ہیں اور ایڈ کر کے رکھتے ہیں۔ آڈٹ رپورٹس جو ہیں وہ تیار کی جاتی ہیں۔ مالی طریقوں اور ضوابط کی تمیل کا تیسری جو ہے وہ تھرڈ پارٹی جس کو ہم کہتے ہیں، اس سے بھی ایک جو آڈٹ کروایا جاتا ہے، جائزہ لیا جاتا ہے کہ ہمارا چیک کریں آپ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے معاملات کے ریکارڈ جو ہوتے ہیں، انفرادی مالی معاملات اور معاہدوں کی جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہے جی پالیسی دستاویزات جو ہوتے ہیں، پالیسیاں جو بنائی جاتی ہیں اس کے اندر بھی اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ بنیادی اس کا مقصد ہوتا ہے ایسے ڈاکومنٹ کا، جو پالیسی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان کا بنیادی مقصد جو ہوتا ہے وہ لائبریری کی کارروائیوں، لائبریری کی ایکٹیویٹیز اور خدمات اور انفارمیشن کی جو ترسیل ہوتی ہے، یا جو لائبریریاں رہنمائی کرتی ہے اپنے یوزر کی، اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ جو بھی آپ کے اصول جو پرنسپلز ہیں
ان کو فالو کیا جائے، ان سے باہر نہ نکلا جائے. تو وہ جو آپ کی پالیسیز بنی ہوتی ہیں، آپ کا جو تقریباً تمام جو آپ لائبریری کو رن کرنے کے لیے، لائبریری کی سروسز بہتر بنانے کے لیے پالیسیاں بناتے ہیں، وہ بھی ایک ڈاکومنٹ کی صورت میں آپ ان کو محفوظ کرتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جی اس میں جو مواد ہوتا ہے یا مٹیریل ہوتا ہے، وہ عمومی طور پر ہم لائبریریوں کی مجموعی جو کلیکشن ہوتی ہے، جس میں اس کی خریداری ہے کتابوں کی یا مٹیریل کی، اور خریداری کے بعد ان کی جو آرگنائزیشن ہے، ان کی دیکھ بھال ہے، اس کے اوپر جو اخراجات ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی آپ نے جو رولز اور اصول بنانے ہیں، یہ بھی پبلک ریکارڈ کا ایک حصہ ہوتے ہیں. اس کے بعد رسائی یا ایکسیس کی جو پالیسیاں آپ نے بنانی ہیں، وہ بھی پبلک ریکارڈ کا حصہ ہوتی ہیں. جو ضابطہ اخلاق آپ نے طے کرنا ہے اپنی لائبریریوں کے اندر ڈاکومنٹ کی صورت میں، یا کوئی بھی سرکاری ادارہ جو ہے وہ کسی بھی سیکٹر کا ہو، تو اس کو اپنے یوزر کے لیے یا اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنی عوام کے لیے جو ضابطہ اخلاق بنائے جاتے ہیں، وہ بھی ہم اس کو بھی اپنی لائبریری میں پبلک ریکارڈ کا حصہ تصور کرتے ہیں، اور یہ پبلک ریکارڈ ہوتے ہیں. اس کے بعد اسٹریٹجک منصوبے ہیں اور رپورٹس وغیرہ ہیں. یہ چیز بھی اوپر میں نے ڈسکس کی ہے، تاہم یہاں پہ ہم ڈیٹیل میں اس کو بتا دیتے ہیں کہ جو اس کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے اسٹریٹجک منصوبے اور رپورٹس کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ لائبریری کے طویل جو مدتی مقاصد ہوتے ہیں، ان کے حصول کے لیے منصوبوں کو بیان کرتے ہیں. تو ان کے متعلق جتنے بھی گورنمنٹ کے منصوبے ہوتے ہیں، وہ 1 سال کے لیے ہوں، 5 سال کے لیے ہوں، 10 سال کے لیے ہوں، اور اس کے اوپر جتنے بھی رپورٹس ہوں، یا کوئی اور ڈاکومنٹ ہو، یا کوئی میٹنگز ہوں، یا کوئی ایجنڈا ہو، یا کوئی کارروائی ہو کسی چیز کی، وہ تمام کا تمام جو ہے وہ پبلک ریکارڈ کا حصہ اس کو بنایا جاتا ہے. اس کے بعد ویژن اور مشن کے جو ہیں وہ آ جاتا ہے کہ لائبریری کا بنیادی مقصد اور مستقبل کی خواہشات کی وضاحت کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس مٹیریل موجود کیا ہے، اور آپ کی جو فیوچر ہے وہ پلاننگ کیا ہے. یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں وہ یہاں پہ اویلیبل ہوتی ہے، اور اس کو ہم پبلک ریکارڈ کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عملی منصوبے ہیں، پیش رفت کی رپورٹس ہیں کہ کوئی جو کام ہوا ہے یا جو پالیسی بنی ہے اس پہ کتنا عمل ہوا، اس کی بھی رپورٹ بنائی جاتی ہیں. اس کی بھی میٹنگز جو ہوتی ہیں، اس کی جو منٹس ہوتے ہیں وہ یہاں پہ رکھے جاتے ہیں. تو یہ تمام کے تمام جو ہے وہ پبلک ریکارڈ کا حصہ ہوتے ہیں. چھٹے نمبر پہ جو ہم یہاں پہ ہے یا جو بیان کرنے چاہ رہا ہوں، وہ ہے خطوط اور رابطے کے ریکارڈ. ایک دوسرے سے لیٹرنگ جو ہوتی ہے، محکمے ایک دوسرے سے خط و کتابت کرتے ہیں، یا ہماری جو ایمبیسی ہوتی ہیں، ہمارے جو ایمبیسڈر ہوتے ہیں، وہ دوسرے کنٹری کے ساتھ یا اپنے ملک کے اندر یا اپنے ایک ادارہ دوسرے ادارے کے ساتھ جو لیٹرنگ کرتا ہے، اس کا تمام کا ریکارڈ جو ہے وہ یہاں پہ باقاعدہ ایک رکھا جاتا ہے اور محفوظ کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ ان کے اندر ای میلز بھی شامل ہوتی ہیں کہ اب تو وہ لیٹرنگ یا پیپر لیس سوسائٹی کا کنسیپٹ بڑھتا جا رہا ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم کیا کرتے ہیں، یہ جو ادارے ای میلز کے ذریعے اپنا پیغام دوسرے تک دیتے ہیں، تو اس کو بھی اپنے ریکارڈ کا حصہ بنایا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. اچھا، اس کی اگر ہم بات کریں تو یہ ایم ایل آئی ایس جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، لائبریری سائنس کے ماسٹر لیول کے اسٹوڈنٹ، ان کے لیے کیوں ضروری ہے کہ وہ پبلک ریکارڈ کے بارے میں جان سکیں. ایم ایل آئی ایس کے طلبہ جو ہیں عمومی طور پر ان کو ریکارڈ کے مؤثر انتظام میں مہارت حاصل کرنے کی انتہائی اہم ضرورت ہے، کیونکہ آنے والا جو دور ہے یا جو دور ہمارا چل رہا ہے وہ پبلک ریکارڈ کے اس کو بہت زیادہ فوکس کر رہا ہے. ایک تو جنرل بکس ہوتی ہیں ہمارے پاس، ہم ان کو محفوظ کرتے ہیں، پرچیز بھی کرتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں، لیکن اب جو زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے وہ پبلک ریکارڈ کے اوپر کیا جا رہا ہے کہ جو بھی آن لائن آپ کو انفارمیشن شیئر ہوتی ہے، ملتی ہے، آپ اس کو کیسے محفوظ کرتے ہیں، کیسے رکھتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو مینٹلی طور پہ ابھی سے پریپیئر ہونا پڑے گا کہ جو آپ ماسٹر ڈگری کر رہے ہیں تو پبلک ریکارڈ کیا ہوتا ہے. گورنمنٹ کے تمام جو انفارمیشن ہوتی ہے، تمام وہ کسی بھی صورت میں ہو، چاہے وہ ہارڈ صورت میں ہو یا وہ ڈیجیٹل فارم میں ہو، تو آپ نے اس کو محفوظ کرنا ہے. تو اس کے لیے کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو پروفیشنلزم میں جو ہے اپنی اس میں مہارت یا سکلز اپنی بڑھانی پڑیں گی. ریکارڈ کیپنگ کے طریقوں میں آپ کی مہارت ہونی چاہیے. آپ کی لائبریری کی جو کارروائیاں ہوتی ہیں ان کو منظم کرنے اور جو انتظامی لیول کے جو فرائض ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو آپ کو بڑھانا پڑے گا اور بڑھانا چاہیے. اخلاقی انتظامات بھی ہوتے ہیں. شفافیت اور جواب دہی کی اہمیت کو سمجھنا، عوامی اعتماد کو برقرار رکھنے کے لیے جو ضروری اقدامات کر سکتے ہیں آپ کو وہ کرنا چاہیے.
آپ کی جو بصیرت ہے یا آپ کا جو اسکل ایک یہ بھی ہونی چاہیے کہ آپ کا فیوچر جو ہے اس کے اوپر بھی آپ کی نظر ہونی چاہیے. آپ کی اسٹریٹجک جو ہے پالیسی ہے اس کو بھی آپ نے ضرور مینٹین کرنا ہے, بنانا ہے, وقتاً فوقتاً ان پالیسیوں کے بارے میں دیکھنا بھی ہے, ریویو بھی لینا ہے, اس کو امینڈ بھی کرنا ہے, اس کو نئے طرز میں ڈالنے کی بھی کوشش کرنی ہے تاکہ جو پبلک ریکارڈ ہے اس کو آسان سے آسان وے میں جا کے رکھا جائے اور بالکل ایزی جو ہے وہ ایکسیس کی جائے عام طور پر جو ہے وہ یوزر تک. اس کے بعد اگر میں اس کی اور جو ہے وہ کیس اسٹڈی کروں اس تمام لیکچر کی, یا اس کی جو میں مثالیں دینا چاہوں تو وہ کچھ اس طرح سے دے سکتا ہوں کہ جیسے نیو یارک پبلک لائبریری کی سالانہ رپورٹ ہوتی ہے, تو اس کے اندر یہ جائزہ لیا جاتا ہے. نیو یارک پبلک لائبریری کی سالانہ رپورٹ ایک جامع دستاویز ہے, جامع ڈاکومنٹ ہے جو اس کی کامیابیوں, چیلنجوں اور مستقبل کے اہداف کو اجاگر کرتی ہے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شفاف رپورٹنگ کس طرح فنڈنگ اور جو ہے باقی ایک لائبریری کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کو جو ہیلپ فل ہو سکتی ہے. اس کے اندر لائبریری آف کانگریس اسٹریٹجک منصوبہ جو ہے, ایک لائبریریاں جو اپنے طور پہ ایک پوری رپورٹ بناتی ہیں اپنی کارکردگی کو بہتر بنا. ہم یہ دوسرے, میں ایک مثال دے رہا ہوں دوسرے زمرے میں چاہ کے. ایک تو میں نے بتایا اوور آل کہ پبلک ریکارڈ کسے کہتے ہیں, کہ پبلک ریکارڈ ایک لائبریریاں جو اپنے ذخیرے کے اندر جو بھی مٹیریل ہو, گورنمنٹ لیول کا ہو, گورنمنٹ کی پالیسی ان کو محفوظ کرتے ہیں. تو دوسرا جو لائبریریاں اپنے طور پہ سالانہ اپنی رپورٹس جاری کرتی ہیں تو وہ بھی پبلک ریکارڈ کا حصہ ہوتا ہے. لائبریری آف کانگریس جیسے اس کی مثال ہم دے سکتے ہیں. اور اس کے بعد مقامی لائبریری کی مالی آڈٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی رپورٹ اس کے اندر آ سکتی ہیں. اچھا, اس کے بعد ہے جی کہ پبلک ریکارڈ کے جو ہے اس کا جو آرگنائزیشن ہے, اس کے انتظام کے بہترین طریقے کیا ہو سکتے ہیں. اس میں تسلسل رہنا چاہیے اور درستگی رہنی چاہیے. اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام ریکارڈ باقاعدگی سے اپڈیٹ ہوں اور لائبریری کی سرگرمیوں کی درست عکاسی کریں. اس کے بعد ایکسیسیبلٹی ہے کہ ریکارڈ کو عوام کے لیے دستیاب بنائیں جہاں مناسب ہو, جبکہ رازداری ہو. بعض ڈاکومنٹ ہوتے ہیں جو ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا یا ایکسیس نہیں دی جاتی, اور کچھ خفیہ معلومات کا جو ہے اگر کوئی گورنمنٹ کا ایسا ہو تو آپ اس کا بھی یہ ضروری بنائیں اس کی کہ وہ پبلک تک نہ پہنچیں. جو پہنچنے والا ہے اس کو پبلک تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں, اور جس پہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کنڈیشن ہو تو اس کو آپ مت پہنچائیں. ڈیجیٹل ٹولز کا استعمال ضرور کرنا چاہیے ہمیں. ریکارڈ کے مؤثر انتظام اور اس کو ایکسیس کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ضرور کرنا چاہیے. اس مقصد کے لیے مربوط جو ہیں ہمارے لائبریری سسٹمز موجود ہیں, بہت سارے CMS اویلیبل ہیں, انٹیگریٹڈ لائبریری سسٹمز موجود ہیں. تو ان تمام کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. ریکارڈ کیپنگ اور ڈیٹا پروٹیکشن کے قانون اور ضابطے کی جو ہے وہ ضروریات پر آپ نے ضرور عمل کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں تو کچھ جو ہے دنیا کے اندر عوامی ریکارڈ تک کی رسائی کے قوانین بھی موجود ہیں, قوانین بھی بنائے گئے ہیں. لیکن ہم پاکستان کے اندر بھی یہ قوانین آلریڈی موجود ہیں کہ جو بھی پبلک ریکارڈ ہے اس کو لائبریریوں کے اندر پڑا ہے, یہ کسی ادارے کے اندر موجود ہے, تو کوئی بھی اگر عوام میں سے کوئی ایک فرد بھی اس کو ایکسیس کرنا چاہتا ہے تو وہ باقاعدہ اس کو ایکسیس دی جاتی ہے, اس ریکارڈ تک اس کو معلومات وہ فراہم کی جاتی ہیں. کچھ ممالک میں معلومات تک عوامی رسائی کی قوانین جیسے حق معلومات جو ہے رائٹ ٹو انفارمیشن موجود ہیں, جو شہریوں کو سرکاری اداروں سے معلومات طلب کرنے کا حق دیتے ہیں. تو پاکستان کے اندر بھی یہ قانون موجود ہے. کسی فرد کو بھی کوئی بھی پبلک ریکارڈ کے اندر انفارمیشن چاہیے تو ہماری لائبریریاں یہ پابند ہیں کہ وہ ریکارڈ اس کو فراہم کریں. تو یہ تھی جی آج کی ہماری ویڈیو. امید ہے آپ کو پسند آئے گی. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.